गाइस आप लोग बिल्कुल कीप इट डाउन। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। ये हदीस हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी और दोबारा से इस हदीस को पढ़ने लगी हूँ कि वापसी में जो है ना, हुस्न अदायगी ये मुसलमान का शेवा है। अभी हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आए और उन्होंने कहा, उन्होंने अल्लाह के रसूल से सवाल किया, यस अल्लाह, उनसे सवाल किया, यस अलूह मेरा ख्याल है फस्तस्लफा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए किसी बंदे से कहा कि मैंने इसको सदका देना है, और उससे जो है ना एक वसक उधार लिया, आधा वसक जो है उधार लिया। तो जब फिर है ना, फिर कर्ज दे दिया। फिर कर्ज खा अपना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर्ज लेने आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और देना तो उसको आधा था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पूरा दे दिया और कहा कि आधा तेरा कर्ज और आधा तुझे मेरी तरफ से अतिया। सुभान अल्लाह। तो क्या है कि इसको मैंने कंपैरिजन किया था, सूद जो है ना वो सिर्फ मैं और बुखल का नाम है, और इस्लाम का जो है निज़ाम जो है मुआशियात का, वो सारा गिविंग का नाम है। ज़कात इंसान अपनी मर्जी के साथ अपने माल में से हिस्सा निकाल के अल्लाह की रहमत के लिए, अल्लाह की रहमत के बस हसूल के लिए इंसानों को दे देता है। इसी तरह एक हदीस है अल्लाह के रसूल की, रहिमल्लाहु रजुलन, उस आदमी को अल्लाह उस पे समी अल्लाह रजुलन, उसको माफ फरमा दे, उसके लिए आसानियां फरमा दे, जिस आदमी ने मार्केट में खड़े होके लेन देन वापस रखने और सौदाबाजी के अंदर जो है एहसान से और नरमी से काम लिया। ठीक है, वही बात है, गिविंग बिग बिग हार्ट। इसी तरह जब एक बंदा कर्ज वापस करता है, मांगने वाला तो खैर नहीं मांग सकता एक रुपया भी कि तुम मुझे 10 के बजाय 11 दे दो, लेकिन देने वाला जब देगा तो वो अल्लाह के ताला से कशाइश भी हासिल करेगा, फजल भी हासिल करेगा और खुशहाली भी हासिल करेगा, और सवाब तो है ही। चलिए आगे देखिए, आज हमने हदीस पढ़नी है 1170। अन अबी शुरैह काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबी शुरैह कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन अकाल अखाहु बैअन अकाल अल्लाहु असरतहु यौमल क़ियामह। जिसने अपने भाई से सौदा वापस ले लिया, मैंने और आपने 15 रुपए की चीज ली, बाद में मैंने घर आके देखा मुझे पसंद नहीं आई, मैंने कहा भाई वापस कर लें प्लीज, मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको सही ऑर्डर नहीं किया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैंने घर जाके देखा मुझे ये चीज नहीं चाहिए थी, कोई और चीज नहीं चाहिए थी। तो क्या है कि उस बंदे को चाहिए कि वो सौदा वापस कर ले अपने सौदे को। तो अल्लाह क्या करेगा क़यामत के दिन, उस सौदा वापस लेने के बदले में उसकी गुनाहों को और लग्जिशों को माफ कर देगा। अच्छा जी, लेकिन लेकिन शरह में देख लीजिए, अगर किसी और आगे हम पढ़ेंगे कि सौदा क्या होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक बंदे को इख्तियार होता है सौदा को वापस करने ना करने का, जब तक दोनों उसी ओकेजन पर खड़े होते हैं। मैं उसी दुकान में खड़ी हूँ और मैंने सौदा ले लिया, पैसे दे दिए, अभी मैं घर नहीं गई हूँ। अगर मैं घर नहीं गई हूँ या मैं किसी और दुकान में नहीं गई हूँ और मैं उसको कहती हूँ कि भाई वापस कर लो, तो देन ही इज बाउंड टू टेक इट बैक। लेकिन अगर मैं वहां से उसकी दुकान से निकल गई तो फिर उसके बाद उसका मर्जी है, वो चाहे तो मेरे से सौदा वापस ले ले, चाहे तो वापस ना ले। अगर किसी सौदे में इख्तियार की शरी गुंजाइश बाकी न रही तो ऐसा दूसरे सौदा दूसरे भाई की ख्वाहिश पर वापस ले लेना या वापस कर देना फजीलत वाला अमल है, लेकिन इस मामले में किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। यही वजह अल्लाह ने सवाब का जिक्र किया है, फर्ज का जिक्र नहीं किया। चलिए जी, अब देखें घर की कीमत का मसरफ। अन हुज़ैफता इब्न अल-यमानी قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها। अच्छा, एक बंदे ने क्या किया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने घर खरीदा और उसी कीमत में उसी जैसी चीज ना ली तो उसमें उसकी कोई बरकत नहीं होगी। अरे चलिए साईं जरा देखते हैं इस बात का मतलब क्या है। बड़ी खूबसूरत तरीके से उन्होंने शरह में बातें किया है। वो कहते हैं, मेरा ताल्लुक जिला चकवाल के कस्बे मुल्तान खुर्द से है, और हमने खुद भी देखा और हमारे बड़ों ने भी बताया कि जो आदमी जमीन बेचना शुरू कर देता है उसका नतीजा उसकी कंगाली और मुफलिसी की सूरत में रहता है, और ये किसी न किसी तरीके से ऐसी रकम जाया हो जाती है, इल्ला माशा। तो बात ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं अपना घर बेच के पैसे इधर उधर ना लगा देना, क्योंकि जो बंदा ऐसा करता है वो उसके मामले में बरकत नहीं होगी, आगे चले जाएगा। यानी अपनी प्रॉपर्टी को बेचना नहीं चाहिए।
ٹھیک ہے، یا تو اگر بیچا ہے تو اسی جیسی کوئی اور چیز لے لینی چاہیے. ٹھیک ہے. امام البانی نے اس حدیث میں یہ شاہد بھی ذکر کیا ہے. سیدنا سعید بن زید بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یبارک فی ثمن ارض ولا دار لا یجعل فی ارض ولا دار، کہ اللہ اس زمین کی قیمت میں کوئی برکت نہیں ڈالتا جس زمین کی قیمت سے مزید زمین نہیں خرید لی جاتی یا گھر نہیں خرید لیا جاتا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کو جو ہے وہ برکت والا قرار دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. کون سی میراث کو آگ کا داغ کہا جا سکتا ہے؟ عن اسماء بنت یزید ابن بن السکنی. اسماء بنت یزید بن السکن کہتی ہیں قالت، یہ انصاری صحابیہ تھی اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ایک سوال پوچھا تھا جس کے اوپر قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی تھی. اور اس کو ہم نے اپنا جو تھا نا، اس کا کیا نام ہے، ہمارا جو ونڈر ویمن کا کورس ہے، اس میں ہم نے ان کے اوپر پوری ایک ایپیسوڈ کی تھی. تو یہ اسماء بنت یزید ہے، تو کہتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے من ترک دینارین فقد ترک قیتین، جس نے اپنے ورثے میں 2 دینار چھوڑے اس نے اپنے ورثے کے اندر 2 داغ چھوڑے. یہ دیکھتے ہیں کیسے، یہ کیا بات ہوئی کہ 2 تولے سونا سمجھ لو کہ چھوڑ کے گیا، تو وہ داغ کیسے بن گئے؟ امام البانی کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک آدمی جس کا تعلق اہل صفہ سے تھا وہ فوت ہو گیا اور اس کی چادر سے 2 دینار نکلے. اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں فرمایا یہ آگ کے 2 دینار ہیں. اچھا، تو کیا ہے کہ اس حدیث کو پر یہ ایک عنوان قائم کیا ہے امام ابن حبان نے، بابو فیمن یأکل نصیب الفقراء وهو غنیش. یہ اس آدمی کے بارے میں ہے جس نے محتاجوں کا حصہ کھایا اور اپنے آپ کو امیر کیا. یعنی اس کو 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ حرام سے کھاتا رہا، اور ایک یہ چیزیں ہیں کہ اس کو پیسہ جوڑ جوڑ کے رکھنے کی عادت تھی. چلیے دیکھتے ہیں آگے. امام ابن حبان اس باب سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کا ظاہری مفہوم اس کی مراد نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو باب قائم کیا ہے اس حدیث سے اس کا استدلال بھی نہیں کیا جا سکتا. مجھے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس حدیث کو اس فوت ہونے والے شخص پر معمول کیا جائے جو مقروض ہو اور قرضہ ادا کر سکتا ہو اور اس نے قرضہ ادا نہیں کیا. راوی حدیث حبیب بن حرم بن حارث سلمی نے بھی اسی قسم کا مفہوم بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے چچا کا حصہ 2,000 میں تھا، جب اس کا حصہ نکلا تو انہوں نے ایک آدمی سے کہا جاؤ اور میرا قرضہ اتار کر آؤ. چچا کا حصہ 2,000 کا تھا. جیسے ہی ان کو حصہ ملا، ٹھیک ہے، جو بھی ان کا شہر تھا، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ میرا قرضہ اتار کے آؤ، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. اور آگے یہ والی حدیث بتائی. پھر اس کے بعد یہ والی انہوں نے حدیث بتائی کہ جس بندے نے جو ہے جس کے ترکے میں سے 2 دینار نکلے تو وہ آگ کے 2 دینار ہے. اچھا، اس حدیث کی ایک اور بھی تعویل مل گئی ہے. امام بہقی نے ابن راہویہ سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی، حالانکہ وہ اہل صفہ میں سے تھا اور اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ وہ فقیر ہے اور وہ اہل صفہ میں سے ہے. ارے ٹھہر جائیے، یعنی وہ آگ کے 2 داغ چھوڑ گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا، کہنے کا مطلب یہ کہ اس نے وہ سوال کیا جس کا سوال کرنے کا وہ حقدار نہیں تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ ہم پیچھے بھی ایسا سوال جس میں ایک بندہ کے پاس اتنا مال ہو جو ایک دن کی ضرورت کے مطابق ہو، وہ بندہ جو ہے اس کا خیال اس کے باوجود بھی مانگنے کو اپنا شعار بنائے لوگوں سے، تو وہ کیا ہے کہ وہ ایسے جو دینار اس نے اکٹھے کیے وہ آگ کے 2 دینار ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال امام البانی کہتے ہیں کہ اگر میں یہ جو وجہ بیان کر رہا ہوں تو وہ بھی اس تعویل کے مطابق ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف جا رہی ہیں. بات ہے حدیث آ گئی تو انہوں نے اس کے لیے وہ جو اپنی اپنی جو انڈرسٹینڈنگ کو بیان کیا، اور ان کی جو اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اگر تو شریعت کے وہ جنرل مقصد کے مطابق ہے تو یعنی جو شریعت کا منشا ہے تو وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیے جی آگے دیکھتے ہیں. عن عبداللہ ابن مسعود، یعنی ویسے تو ترکہ چھوڑنا 2 دینار کا ترکہ چھوڑنا کیسے حرام ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے ان 2 دیناروں میں کوئی پرابلم ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اس پرسپیکٹو میں یا اس کانٹیکس میں اس کو جو ہے نا آگ کے دینار کہا ہے. چلیے جی نیکسٹ حدیث. عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غشنا فلیس منا والمکر والخداع فی النار.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے سنا یہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور مکر و فریب بلخداع اور دھوکہ دہی آگ کا جو ہے نا آگ کا سبب ہے، وہ آگ میں ہے، یعنی اس کی وجہ سے دوزخ کی جہنم کی آگ ملے گی۔ مکر چلاکیاں کرنا، مکر و فریب کرنا اور دھوکہ دینا، ٹھیک ہے۔ تو جو آپ کو پتا ہے کہ ہماری پوری کی پوری جو مارکیٹنگ ہوتی ہے اس کی الفاظ بازی اسی بیس پہ ہوتی ہے، کہ جس کے ساتھ جو ہے نا لوگوں کو کسی طرح سے کر کے لیور کیا جائے، حقیقت وہ نہیں ہوتی۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ آپ دیکھیں نا کہ رستے میں آپ جا رہے ہیں تو پوری ایک ریڑھی کے اوپر کیلے لگے ہوں گے نا، تو دور سے لکھا نظر آ رہا ہوگا 100 روپے کے کیلے، تو جب آپ جا کے کہتے ہیں کہ 100 روپے کے کیلے دو، وہ فوراً آپ کو کہتا ہے کہ یہ تو جو ہے نا فضول والے، یہ فضول والے کیلے 100 روپے کے، اور یہ اچھے والے جو ہے نا 150 کے، یہ 200 روپے کے، ٹھیک ہے۔ سوچیے گا، ذرا سوچیے گا، ان چیزوں سے برکت نہیں آتی۔ آگے آ جائیے، خیانت کا انجام بد، ٹھیک ہے۔ ان عبداللہ ابن انیس انه تذاکر ہوا وعمر بن الخطاب یوم الصدقہ فقال عمر، کہ وہ دونوں جو ہے آپس میں بات کر رہے تھے۔ عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ ہم دونوں بات کر رہے تھے، میں اور عمر بن الخطاب، ایک دن جس دن کسی دن ہم بات کر رہے تھے صدقہ کے موضوع پر۔ فقال عمر، تو عمر نے کہا، الم تسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے سنا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حین یذکر غلول الصدقہ، جب وہ صدقے کے اندر دھوکہ بازی کا ذکر کر رہے تھے، انہو یہ کہ من غلہ منہا یعنی الصدقہ بعیرا او شات اوتی بھی یوم القیامت یحملو، جس نے دھوکہ دیا صدقہ میں ایک اونٹ کا یا بکری کا، وہ قیامت کے دن اس کو لے کے تو اٹھا کے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے آئے گا، یعنی کہنے کا مطلب اس پر اس کی ذمہ داری ہوگی۔ قال کہتے ہیں فقال عبداللہ بن انیس، تو عبداللہ بن انیس نے کہا بلا بالکل بالکل، میں نے ایسا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اور ایسا ہی ہوا تھا۔ تو سمجھ آ گئی بات کی، بات یہ ہے کہ اٹھا کے دھوکہ دے لیتے ہیں، چھوٹی موٹی چلاکیاں کر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ریکارڈ میں جا رہی ہیں، اور ایک ایک ریکارڈ کا جو ہے اس کی جو ہے نا جواب دہی کرنی ہے۔ عن ابن عمر، ابن عمر سے روایت ہے، قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ مصدقا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کو بھیجا زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، ٹھیک ہے۔ فقال، تو کہنے لگے، تو کہا اللہ کے رسول نے ان سے کہا، یا سعد، سعد اتقی ان تجیء یوم القیامت ببعیر تحملہ له رغاء، یہ ساتھ بچ جانا، خوف کر لینا، یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن تیرے کندھوں پہ اونٹ سوار ہو اور وہ بلبلا رہا ہو، اس کی افواہیں نکل رہا ہو، تو اس کو اٹھا کے لا رہا ہو۔ کوئی بات ہے، صدقے جب وصول کرے گا تو پھر اس کی امانت داری کا خیال رکھنا۔ قال لا آخذہ، تو یہ جب انہوں نے وعید سنی سعد بن عبادہ نے، تو کہتے ہیں میں نہیں لینے والا اللہ کے رسول، میں یہ کام کرتا ہی نہیں۔ اعفنی، میری معذرت قبول فرمائے، فاعفاہ، تو اللہ کے رسول نے ان کی معذرت کو قبول فرما لیا۔ کہنے لگے مجھے یہ سٹیٹس، یہ اکاؤنٹنٹ کا عہدہ مجھے یہ منظور نہیں ہے، میری محنت اور تھوڑی سی بھی گڑبڑ تو میں پکڑا جاؤں گا، تو میں نہیں یہ کرنے والا، اور اللہ کے رسول میری معذرت قبول فرمائے، میں نے نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ اور کرنے والے جناب بچتے ہیں، اور ایسا بچتے ہیں کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ کیسے وہ اتنی بڑی بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھ لیجئے انہوں نے بھی یہی بات کو انہوں نے کہا، جس سرکاری اور غیر سرکاری ملازم کو اس کی خاص ڈیوٹی اور ذمہ داری کی وجہ سے تنخواہ دی جاتی ہے، جب تک وہ ذمہ داری کو مکمل طور پہ ادا نہیں کرے گا خائن قرار پائے گا۔ مثلا امتحانات کے نگرانوں کا بچوں کی صحیح نگرانی نہ کرنا، بلکہ پرچہ حل کروانے میں ان کی معاونت کرنا، استاد کا اپنے اسباق پڑھانے میں سستی کرنا، دفتری ملازموں کا دفتری کاموں میں غفلت برتنا، سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹر حضرات کا اپنی ذمہ داریاں نہ ادا کرنا، پرائیویٹ اسکولوں کا بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ نہ دینا، وغیرہ وغیرہ، سب کا سب خیانت ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب یہ باتیں سنتے ہیں تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ کہاں کہاں پہ کوتاہیاں کی۔ پیسے تو پورے کے پورے لیے، لیکن جب دینے کی جو ہماری طرف سے ڈیو تھا، کیا اس کو ہم دے سکے یا نہیں دے سکے۔ چلیے جی، مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المسلمون عند شروطهم،
مسلمان جو ہیں وہ اپنے شرطوں کے باؤنڈ ہیں. جاء عن جماعت من اصحاب النبی، اور یہ جو بات ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ایک پوری جماعت کی طرف سے آئی. من حدیث ابی ہریرہ وعائشہ وانس بن مالک وعمر بن عوف ورافع ابن خدیج وعبد اللہ بن عمر. اتنے ڈھیر سارے صحابہ نے جو ہے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں. جب تک کوئی شرط شریعت کے متصادم نہ ہو اس کو پورا کرنا لازم ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمسلمون علی شروط الا شرطا حرم حراما حلالا او احل حراما. مسلمانوں کی شرطیں حرام جو ہے نا وہ صرف وہ شرطوں، مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں سوائے ان شرطوں کے جو حلال کو حرام کر دیں یا حرام کو حلال کر دیں. ٹھیک ہے، جو اللہ نے جن چیزوں کی اجازت دے رکھی ہے ان کا شرطوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے جی. چلیں جی ایک حدیث اور پڑھتے ہیں. زائد پانی کو روک لینا. ٹھیک ہے. اچھا جی ٹھہر جائیے. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کو جن لوگوں کی زمینیں ہیں نا ان کو اس بات کا بڑا پتا ہوتا ہے کہ زائد پانی کو کیسے روکنا ہے اور کیا کرنا ہے. ان عائشہ قالت کہتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہا ان یمنع نقع البئر یعنی فضل الماء. کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا کہ آپ نے منع فرمایا کہ کنویں کے بچے ہوئے پانی کو روکنے سے آپ منع فرما رہے تھے. ٹھیک ہے. تو کیسے؟ یعنی یہ کہ آپ نے تو اپنی ضرورت کنویں کے پانی سے پوری کر لی اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کنویں سے کوئی اور پانی نہ لے. یو کانٹ ڈو دیٹ. دیکھیے آگے حدیث میں انہوں نے ایکسپلین، دوسری کچھ احادیث کے ساتھ انہوں نے ایکسپلین کیا. ایک مہاجر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 غزوات میں شریک ہوا اور میں نے یہ آپ کو فرماتے ہوئے سنا المسلمون شرکاء فی ثلاث، مسلمان شرکا ہے 3 چیزوں میں، پانی ول کالائی والناری، پانی گھاس وہ جو توڑی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور آگ. ٹھیک ہے. تو دیکھ لیجئے اسی طرح محمد بن اسماعیل سنانی نے اس پانی کی بے کی نہیں پر بحث کرتے ہوئے کہا کہ ضرورت سے زائد پانی کو فروخت کرنا منع ہے. اس علماء کرام کہتے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ غیر مملوکہ زمین میں، یعنی وہ زمین آپ کی ملکیت نہیں ہے، پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، جس آدمی کی زمین اس چشمے کے قریب تر ہوگی وہ اس کے پانی کا سب سے زیادہ مستحق ہو جائے گا. لیکن جب وہ اس کی زمین سیراب ہو جائے گی تو اس کا حق حاصل نہیں ہوگا کہ اس پانی کو دوسروں سے روک سکے. اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنی مملوکہ زمین میں گڑھا یا کنواں وغیرہ کھود کر پانی جمع کرتا ہے تو ایسی صورت میں بھی جب وہ اپنے لیے مویشیوں کے لیے پانی اور زمین کا پانی استعمال کر لیتا ہے لیکن پانی پھر بھی بچ جاتا ہے تو وہ دوسروں کو اس کو استعمال کرتے ہوئے منع نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. پانی، گھاس اور آگ یہ ایسی چیز ہے جس میں کہ سب کے سب شامل ہے. آپ کہیں گے یہ آگ کی کہاں سے بات ہو گئی؟ آپ کو پتا ہے کہ گاؤں وغیرہ کے اندر جو ہے نا وہ آگ جلائی جاتی ہے. صحیح ہے. اور کیا ہوتی ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے گھروں میں بھیجتے ہیں فلاں بندے سے جا کے ذرا آگ کی چنگاری لے آنا. تو جیسے وہ ہم دہی کی جاگ منگواتے تھے نا بچپن میں، اس طرح کر کے آگ کی چنگاری جو ہے وہ بھی منگائی جاتی ہے. اسی طرح آگ پبلک پلیس پہ تپائی گئی ہے تو اس آگ میں جو ہے سب کو حصہ لینے کی یا اس میں بیٹھ کے تاپنے کی اس کی اجازت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. چلیے جی آگے دیکھتے ہیں. ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں، خاصی حدیث ہو گئی ہیں. رات کو فصلوں کی کٹائی کرنا منع ہے. اچھا زمینداروں کے لیے خاصی حدیث آج آ گئی ہیں. ان جعفری ابن محمد، جعفر بن محمد سے روایت ہے، عن ابی ہی اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، عن جدی اپنے دادا سے یعنی الحسین یعنی حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں مرفوعاً، یہ سیدنا حسین کے پوتے ہیں اور مرفوع کہتے ہیں نہا عن الجدادی باللیلی والحصادی باللیلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جداد کہتے ہیں پھل توڑنے کو اور حصاد کہتے ہیں فصلوں کی کٹائی کرنے کو، رات کو دونوں چیزوں سے منع فرمایا. قال جعفر ابن محمد، جعفر بن محمد کہتے ہیں اراہو، جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس وجہ سے منع فرمایا من اجل المساکین، کہ مساکین جو ہے نا کھیتوں میں آگ اسے اور ان کے ساتھ ان کو کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات دینی پڑے. ٹھیک ہے. تو وہ وقت ہوتا ہے جس میں ذمہ دار جو ہے نا وہ، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب وہ گنے کا وہ لگا ہوتا ہے جس میں وہ بنا رہے ہوتے ہیں، گڑ بنا رہے ہوتے ہیں، یہ ایسی چیزیں جو ہے نا ایک طرح سے کائنڈ آف فیسٹیو ہوتی ہیں، تو لوگ آتے ہیں تو وہاں پہ گنے کی رو بھی پیتے ہیں، گڑ بھی مل رہا ہوتا ہے
और जिस वक्त कटाई हो रही होती है तो जिम्मेदार का दिल बड़ा होता है, और काइंड ऑफ फेस्टिविटी, एक जैसे ना सेलिब्रेशंस हो रही होती है, और उसके अंदर सब लोगों को जो है ना वो फायदा मिलना चाहिए। तो ये है कि यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है कि सूरह कलम में एक बागवानों का किस्सा था जो अरबों में मशहूर था। ये बाग सनआ, यमन से 2 फरसख के फासले पर था, और इसका मालिक इसकी पैदावार में से गुरबा और मसाकीन पर खर्च करता था। लेकिन उसके मरने के बाद जब औलाद उसकी वारिस बनी तो उन्होंने कहा कि हमारे तो अखराजात ही बमुश्किल पूरे होते हैं, इसलिए हम इसकी आमदनी को मसाकीन और साइलिन को नहीं देंगे। चुनाचे उन्होंने आपस में मशवरा किया कि हम सुबह होते ही अपने बाग का फल उतार लेंगे, और इंशाअल्लाह भी नहीं कहा। जब ये मशवरा करके रात को सो गए तो अल्लाह की तरफ से एक बला आई, भाग तबाह हो गया, कि कटी हुई खेती की तरह लग रहा था। जब सुबह हुई तो उन्होंने एक दूसरे को आवाजें दी और चुपके चुपके बातें कहते हुए चल पड़े, इतनी जल्दी जल्दी चले कि कोई मिस्कीन ना आ जाए। फिर जब वो मंजिल मकसूद तक पहुंचे और बाग को देखा तो उनको तो लगा ही नहीं, कल इसको इतना पूरा फलों से लदा हुआ छोड़ के गए थे, और आज जो है खत्म, तबाहशुदा। तो कहने लगे हम तो रास्ता भूल गए, क्योंकि उनका बाग तबाह बर्बाद हो चुका था। लेकिन बाद में जब फिर उन्होंने गौर किया तो उनको पता लग गया कि यह आफत ज़दा और तबाहशुदा बाग हमारा ही है, जिसे अल्लाह ताला ने हमारे नेगेटिव तर्ज अमल की पादाश में ऐसा कर दिया है, और वाकई ही ये हमारी हरमा नसीबी है। और फिर उनमें से जो दरमियान वाला था उसने कहा कि देखो अल्लाह से तौबा करो, और नेक्स्ट टाइम हम ऐसा नहीं करेंगे। बहरहाल मालूम ये हुआ कि फुकरा और मसाकीन से बचने के लिए कोई लाया अमल तैयार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे माल दौलत में उन लोगों का जो हक है वो हमें अदा कर देना चाहिए। एक हदीस और पढ़ लेते हैं आज, यार हमने वक्त पे शुरू किया और देखें कितनी हदीस पढ़ ली ना। तो चले पढ़ते हैं। एक हैवान के बदले में दो हैवानों का सौदा। अन जाबिर मरफूअन, जाबिर से मरफूअन है, रवायत है, ला बासा बिल हैवानी वाहिदन बिइत्नैनि यदन बियदिन। एक जानवर भैंस दे के भैंस खरीदनी है, ठीक है, लेकिन ये यदम बियदन यानी जो है उधार नहीं होगी, नकद देने के साथ होगी, ठीक है, यानी उसकी जो है वो मुआवजा फौरन अदा कर दिया जाएगा। अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको लश्कर की तैयारी का हुक्म दिया, ऊँट खत्म हो गए तो आपने इनको सदका के ऊँटों के इवज, ऊँट उधार लेने का हुक्म, सदका के ऊँट ले लो और हमें जो हो ना ऊँट दे दो। वो कहते हैं फकुन्तु आखिदल बईरी बिल बईरी बिल बईरैनी इला इबिली असदका, मैं ऊँट सदका के ऊँट के एक बदले में दो ऊँटों के, सदका का ऊँट सद मैं एक ऊँट सदका के दो ऊँटों के बदले में ले लेता था, ठीक है। इस बै के जवाज पर दलालत करने वाली तर्जबाला और दूसरी अहादीस की रोशनी में तरजील अहादीस को दोनों तरफ से उधार पर महमूल करेंगे। सैयदना समूरा बिन जुद्दफ कहते हैं कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन बैइ बीइल हैवानी बिल हैवानी नसिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैवान को हैवान के बदले उधार फरोख्त करने से मना फरमाया। चलिए जी, दैट्स अबाउट इट। अब चलेंगे इंशाल्लाह अगली हदीस पढ़ेंगे। इस हदीस से मैं डाल देती हूँ और इंशाल्लाह मिलेंगे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। खत्म करते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए।